Assalamu alaikum. This is Mueed Pirzada. I am returning back to this YouTube platform after almost 48 hours. और इन 48 घंटों में इतना कुछ हो गया है कि द सो कॉल्ड हैपनिंग प्लेस जो है पाकिस्तान की वो सुपर हैपनिंग हो गई। अब इस वक्त हम इस चीज़ की बात करें कि एक डेढ़ घंटा पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जिस तरह से ऑलमोस्ट अगवा किया गया, अब उसको ज़ाहिर कह रही है कि कौसार पुलिस थाना कौसार ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन गाड़ी के शीशे तोड़ के उनको बाहर निकाला गया। ये पुलिस का अरेस्ट करने का तरीका नहीं है, ये तो दहशतगर्दी और एबडक्शन या इक़दाम कत्ल या हरासमेंट जो है, ये उसका एक तरीका है। और इस मुल्क में बावजूद इस मुल्क के हालात बड़े ख़राब रहे हैं, लेकिन पुलिस इस तरह से लोगों को अरेस्ट करती भी नहीं है और इस किस्म के मामलात में नहीं करती है, और इस किस्म की रिस्पॉन्सिबल शख्सियात को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया रहा था। ये तो गिरफ्तारी तब करते हैं जब किसी दहशतगर्द का खतरा हो कि उसने लाइव वेपन्स हैं, उसके पास एमिनेशन है, वो किसी अहम बिल्डिंग को, स्कूल को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को, बस को, ट्रेन को, हवाई जहाज को उड़ाने जा रहा है। तो वहां आपको इस किस्म का खतरा होगा तो आप किसी को उसकी गाड़ी की शीशे तोड़ के बाहर निकालेंगे। ये एक ओपनली हरासमेंट है और एक स्टेट के रिस्पॉन्सिबल इदारे यानी इस्लामाबाद पुलिस, और इस्लामाबाद पुलिस का ये मिजाज है भी नहीं है। पाकिस्तान में जितनी पुलिस जुरिस्डिक्शंस हैं, सबसे ज्यादा डिसेंट, सिविलाइज और पोलाइट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं पाई जाती है तो इस्लामाबाद में पाई जाती है। और जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको यही पता चलेगा कहीं से उनको कहा गया होगा कि इस किस्म की वो अपेरेंटली लुक्स लाइक अ दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी करनी है, ये हरासमेंट करनी है। तो ये तो अभी हुई है बात 90 मिनट पहले की, लेकिन क्या मामला यहीं पे है या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिंदगी को भी खतरा है? पंजाब पुलिस जो है वो बनीगाला पहुंच चुकी। उसने बनीगाला की जो एक्सटर्नल पेरीमीटर है, उसकी जो एंट्रेंस और हिफाजत है, वो इस वक्त रावलपिंडी से आई हुई पंजाब पुलिस की कंटेंजेंट के पास है। क्या उसको वहां पे होना चाहिए? जुरिस्डिक्शन का इशू है। फिर क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एआरवाई का जो क्लोजर किया गया वो इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो किन बुनियादों पे किया गया? या किस तरह से एक दिन पहले हमने देखा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जो जलसा उन्होंने करना था परेड ग्राउंड में 13 अगस्त को, उसका वेन्यू उन्हें तब्दील करके लाहौर ले जाना पड़ा। और क्यों ले जाना पड़ा? इसलिए कि ऑल ऑफ सडनली दफ्तन अचानक नुमदार हो गई मंजर आम पे तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिसको, और उन्होंने कहा कि हमें 13 अगस्त को फैजाबाद के ऊपर इस्लामाबाद में जलसा जो है करना है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप जोड़ के देखें तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हो रहा है और कहाँ से शुरू करें और कहाँ जाएं। लेकिन इसका एक बड़ा आसान हल है। हम ये देखें कि बुनियादी तौर पर ये जो सारे ड्रामेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, जो हैजान पैदा किया जा रहा है, जो टेंशन पैदा की जा रही है, जानबूझ के की जा रही है, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए। और एनालिसिस का मकसद भी ये होता है कि आप डॉट कनेक्टिंग करें, चीज़ों को जोड़ें और समझें कि वो क्या हकीकत है जो इसके पीछे पिन्हा है, जिसे छुपाया जा रहा है। वो क्या चीज़ है जो दरपर्दा काम कर रही है। और उसके सामने ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं, ये तो सिम्टम्स हैं उस स्टेट ऑफ माइंड के, उस स्ट्रेटजी के, उस फ्रस्ट्रेशन के, उस डेस्परेशन के जो कहीं पीछे मौजूद है। तो अब उसको हम देख लेते हैं, मसला है क्या। ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, अलाउ मी टू बेसिकली लुक एट द पॉइंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ जो मेन गोल है सिस्टम का, वो ये है कि 2022 में इलेक्शन किसी भी तरह पाकिस्तान में ना हो सके, बल्कि उनको जितना ज़्यादा लटकाया जा सके 2023 में, मार्च, अप्रैल में भी उनको अगस्त तक खींचा जाए, उनको खींचा जाए। ये एक नंबर सबसे बड़ा गोल। दूसरा गोल ये है कि इस मौके का फ़ायदा उठा के किसी तरह से इमरान खान की जो इंतहाई बढ़ी हुई, आउटसाइज, डिस्प्रोपोर्शनेट इस वक्त पॉपुलैरिटी है, जो मार्च 2022 से पहले कयास है या ख्याल है कि नहीं थी। तो ये जो इतनी बढ़ी हुई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, कबूलियत है, एक हैजान पैदा हो गया है उनकी शख्सियत की वजह से। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लासेस में तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, इससे किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, टोन डाउन किया जाए, इमरान खान को डीलेजिटिमाइज किया जाए, ये साबित किया जाए, आम आदमी के जहन में बात डाली जाए कि इमरान खान उसी तरह से करप्ट है, उसके आगे पीछे लोग करप्शन हैं, करप्शन का साइकिल है, जिस तरह से बाकी सियासी जमातों के ऊपर करप्शन के क्रेडिबल इल्जामात हैं। इसलिए एक सिस्टम बिल्डअप किया जाए इमरान खान को करप्ट साबित करने के लिए। एक तो ये चीज़ है। और फिर और भी कोई ऐसे तरीके ढूंढे जाएं कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को डीलेजिटिमाइज जो है किया जाए। वो मैं अभी आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या कोशिश की जा रही है। और यही वो बुनियादी ज़रूरत है जिसकी तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो मुमकिना फैसला
द सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस में या ममनुआ फंडिंग केस में जो 7.5-8 बरस से नवंबर 2014 14 नवंबर 2014 से जो केस पेंडिंग था, जिसका फैसला कभी भी आ सकता था। आप ये कह लें कि 2014 से 2018 तक तो तहरीक इंसाफ का गोल था कि उनको खतरा था कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बैठी हुई है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन के टॉप की डिसीजन मेकर्स थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके साथ बाकी कमिश्नर थे, वो सब नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की करीब थे। उनका बड़ा उन पर इन्फ्लुएंस था, बड़े क्रेडिबल तरीके से मुझे अंदाजा है। तो तहरीक इंसाफ डरती थी कि उसको उसके खिलाफ बड़ा एडवर्स किस्म का डिसीजन लाया जाएगा, और इस वजह से ये उसका इल्तवा करते रहे, उसे लटकाते रहे। लेकिन 2018 से लेकर 2022 तक की सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं थी जो इसको लटका रही थी, बल्कि अगर आप इसको बहुत फाइन प्रिंट, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे उन तमाम डेवलपमेंट्स को, अगर आप 2018 के बाद से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस वहाँ पे रेज हुए, क्या इंक्वायरीज वहाँ पे रेज हुई, क्या सवाल उठाए हैं, क्या मजीद इन्फॉर्मेशन और डाटा की बातें की गई हैं, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एक माइंड सेट था कि इसको अभी नहीं निकालना, इस फैसले को, इसको जितना ज़्यादा लटकाना है इसको लटकाया जाए। और लटकाने का तरीका होता है कि आप कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से या फलां बैंक से या फलां जगह से हमें मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नाकाफ़ी लगती है, इस पर मजीद सवालात आप रेज कर दें। तो मजीद से मजीद जब तीखे सवालात आप उठाते हैं, और ये इसी किस्म की अंडर डेवलप्ड किस्म की जुरिस्डिक्शंस में ये ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो डेवलप्ड जुरिस्डिक्शंस होती हैं, जैसे जो बेसिक 20 डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे इस तरह से करना मुमकिन होता नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में करना मुमकिन होता है। और हिंदुस्तान में भी मोर और लेस, मैं इंडिया को 20 जुरिस्डिक्शंस में नहीं डालता रूल ऑफ लॉ की, और जिस तरह से फर्स्ट 20 जुरिस्डिक्शंस हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो बहरहाल 2018 से 2022 के दरमियान में जो रियल कोई पावर सेंटर है, वो नहीं चाहता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन उस वक्त आए। सो इस डिसीजन को संभाल के रखा गया ताकि इसको एक खास वक्त के ऊपर लाया जाए, यानी बार बार गौर किया गया। जो मेरा एनालिसिस है कि अभी यूज कर लेते हैं, अभी यूज कर लेते हैं, और फाइनली ये जो तलवार थी जिसको 21 जून 2022 में महफूज कर लिया गया था, उसको अब इस्तेमाल किया गया ऑन 2 अगस्त ऑफ 2022, ताकि तहरीक इंसाफ को यानी इलेक्शन को डिले करने के लिए, तहरीक इंसाफ को डीलेजिटिमाइज करने के लिए, एक ऐसा प्लीथोरा ऑफ लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस बिल्डअप करने के लिए, जो आपने देखा कि शुरू भी हो गए। अभी तक तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अपनी डिटर्मिनेशन डिक्लेरेशन जो है और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजा, जो 15 दिन के अंदर भेजना है, लेकिन FIA के केसेस जो हैं वो शुरू किए गए हैं, जिसको लॉ में कहते हैं फिशिंग, ताकि कहीं से कोई चीज़ ऐसी मिल जाए FIA के केसेस के जरिए हम केस बिल्डअप कर सकें। तो ये तो इसका एक बैकग्राउंड है। इसके साथ ही आप देखते हैं अब जब इमरान खान जो हैं वो पॉलिटिकल रास्ता इख्तियार करते हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि इससे पहले कि आपको एक लीगल रिकोर्स से इंसाफ मिले, ये रिलीफ मिले, ये ज़रूरी है कि आप पॉलिटिकली एक नैरेटिव को इस्टेब्लिश करें, पॉलिटिकल प्रेशर डालें, अपनी पॉलिटिकल ताकत दिखाएं, अपने टीथ दिखाएं। तो वो जलसे का ऐलान कर देते हैं, जो होना था 13 अगस्त को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, जिसके बारे में मैंने कई दफ़ा कहा कि इस किस्म के जलसों को असल में डी चौक पे या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शाहराह जमहूरियत जो है वहाँ होना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने, नेशनल असेंबली के सामने, सेनेट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जो सिविल सेक्रेटेरिएट है उसके सामने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने, ताकि वहाँ पर जो सेंटर पावर सेंटर्स हैं वहाँ लोगों की आवाज़ जो है उसे सुना जा सके, लोगों की ताकत को, लोगों की प्रेजेंस जो है उसको देखा जा सके। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। लेकिन वो नहीं हुआ, वो परेड ग्राउंड था। अच्छा चलें, परेड ग्राउंड वैसे ही वाज नॉट द राइट मेन्यू, लेकिन उसके बाद कोई इतना डर गया, यहाँ से हमें पता चलता है, ये जो सडनली TLP नुमादार होती है फ्रॉम नोवेयर, यानी कोई लेना देना नहीं था उनका, कोई सर पैर उनका नहीं है, कि वो अचानक कहते हैं कि चूंकि हमें राना सनाउल्लाह ने 1 महीना पहले परेड ग्राउंड में जलसा नहीं करने दिया था, सो एज अ प्रोटेस्ट, चूंकि PTI को इजाजत मिल गई है, हम एज अ प्रोटेस्ट जो है हम आ रहे हैं और फैजाबाद में आ रहे हैं। तो फ्रॉम नोवेयर दे अराइव। ये वही पार्टी है जिसके बारे में इल्ज़ाम लगता रहा कि इसको किसी ने बनाया है, इसके कोई क्रिएटर्स हैं, और वो क्रिएटर्स जो हैं वो पहले तो ये कहते रहे कि हमने बनाया ही नहीं है, राना सनाउल्लाह ने बनाया है। राना सनाउल्लाह कहते नहीं, और उनके जो लोग थे, PMLN की लीडरशिप थी, वो कहती थी कि नहीं, ये क्रिएटर, ये जीनी जो है, ये PMLN ने नहीं बनाई है, ये जो है ये किसी और ने बनाई है, सबको पता है कि किसने बनाई है। और फिर 2017 में जब इन्होंने धरना किया, नवाज शरीफ साहब उस वक्त नवंबर 2017 में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और एहसन इकबाल साहब उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, जिनको गोली भी मारी किसी TLP के
جو انتہا پسند تھا اس نے, اور احسن اقبال صاحب نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا, وچ واز احسن اقبال's greatness. لیکن وہاں پر جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے بنائی ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس حوالے سے ایک ڈیسیجن لکھا. اب جو ڈیسیجن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے بنائی ہے, ان کا کہنا تھا نہیں ہم نے نہیں بنائی, رانا ثناء اللہ اور پی ایم ایل این کے اندر سے ٹی ایل پی بنی. رانا ثناء اللہ اور ان کے لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں نہیں یہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ انہوں نے بنائی ہے. اب یہ ایک ایسا مومنٹ آ گیا ہے جہاں رانا ثناء اللہ اور وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ دوبارہ منظر پہ نمودار ہوگی. اب اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکینس ہے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کہیں اتنا سلیپ لیس تھا, یا اتنا ڈیسپریٹ ہے, یا کوئی اتنا پریشان ہے کہ انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ اپنے تمام ریلیشن شپ کے تانے بانے کو ایکسپوز کر دیا. یعنی اس مومنٹ پہ آپ ہر چیز کو, یعنی ہر دفعہ جب کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایکسکیوز, کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, اور یہ روز ڈرامہ, یہ منافقت, یہ جھوٹ کا جو سارا تانا بانا ہے, یہ روز پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کی اسکرین کے اوپر آپ مختلف سائڈ کے پولیٹیشینس کو, کا وہ پی ایم ایل این کے ہوں, پی 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 کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, کسی اور چیز کے ہوں, یا ان سے الائڈ اینالسٹ ہوں, تو یہ جو جھوٹ کا اور منافقت کا ڈرامہ ہے, یہ آپ کے سامنے 7 بجے سے لے کے رات کے 1-2 بجے تک یہ ڈرامہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن یہاں پر جس طرح سے ٹی ایل پی سامنے آئی ہے, اس کے بعد کوئی کتنا مکر کر لے, فریب کر لے, جھوٹ بول رہے, منافقت کر لے, اوپر وہ چھلانگ لگائے, نیچے چھلانگ لگائے, لیفٹ کو چھلانگ لگائے, رائٹ کو چھلانگ لگائے, ٹیبل کے نیچے چھپے, ٹیبل کے اوپر ڈانس کرے, یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ٹی ایل پی کا یہ کہنا کہ 13 اگست کو ہمارے یہاں امین ہے کہ ٹی ایل پی کو استعمال کیا گیا ایک سٹیج سیٹ کرنے کے لیے خوف کا, کہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر وائلنس ہو سکتی ہے. اور تحریک انصاف اور عمران خان نے بڑا عقل مندی کا, دانش مندی کا وائز فیصلہ کیا, بہت کوئکلی کیا. انہوں نے کہا جی ہم لاہور چلے جاتے ہیں اور ہم لاہور میں جا کے جلسہ کر لیتے ہیں, کیونکہ سراسر ان کے سیاسی حق کی نفی تھی, یہ ان کے حق کے منافی تھا, یہ ان کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں, یہ اس کی خلاف ورزی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ٹی ایل پی کو دورہ پڑ ہی گیا تھا, ان کو کہیں سے یہ برین ویو حکم, یہ سگنل آ ہی گیا تھا کہ بھئی آ جاؤ, جس طرح سے اکتوبر میں آئے تھے تم لوگ حکومت کو بے دست و پا کرنے کے لیے, تو دوبارہ آ جاؤ, آؤ کرو وائلنس, اور تاکہ کیسز ہم بنا دیں عمران خان کے اوپر اور تحریک انصاف پہ. عمران خان اور تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بدامنی مچائی, دہشت گردی کی, ان کے خلاف 250 قسم کے کیسز بنانے کا پلان تھا, اور یہ مقصد تھا. اور بیسک ایک ایسی سچویشن پیدا کریں جس میں کوئی بڑی چیز بھی جو ہے وہ کی جا سکے. مسلسل مجھے ایک سمٹم, سائن سمٹم نظر آ رہے ہیں کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس قسم کا کیوس مچ جائے, اس قسم کا کانفلکٹ ہو, اتنی بدامنی ہو کہ کچھ ایسا کرنے کا موقع ملے جس کے لیے ادروائز جو گراؤنڈ ہے وہ ابھی ریسیپٹیو نہیں ہے, اور کبھی بھی نہیں تھا. اور اگر آپ مائنڈ پیچھے لے جائیں, مارچ 2022 سے پیچھے چلے جائیں, فروری میں چلے جائیں, مارچ کے پہلے ہفتے میں چلے جائیں, تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم ایک مختلف اور ڈفرینٹ پیسفل پاکستان میں رہتے تھے, جہاں یہ دہائی تو ضرور تھی کہ آلو ٹماٹر مہنگے ہیں, ڈالر 160, 170, 175 کا ہے, کیوں ہے, یہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, فلاں چیز کی قیمتیں مہنگی ہو گئیں. لیکن اوور آل پاکستان ہیڈ اے سینس آف ڈائریکشن, ہماری ایک کلیئر سینس آف ڈائریکشن تھی. احساس پروگرام چل رہا تھا, کیش اسکیمز چل رہی تھیں, انڈسٹریل آؤٹ پٹ بڑھ رہا تھا, لارج اسکیل مینوفیکچر میں اضافہ تھا, ایگریکلچر آؤٹ پٹ میں اضافہ تھا, ہمارے ریلیشن شپ چین کے ساتھ جو تھے وہ بہت بہتر شکل پہ جا رہے تھے, ہم رشیا کو انگیج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو ہم ایک مختلف ڈفرینٹ پاکستان میں رہتے تھے. اور اب ہم جس پاکستان میں ہیں, جس میں لوگ سلیپ لیس ہیں, جس میں ہیجان ہے, جس میں خوف ہے, جس میں دہشت ہے, جس میں بدامنی ہے, جس کی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کسی چیز کی, جس کی کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, تو آج ودن 6 months ہم ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ پاکستان میں رہ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی اس پاکستان کے اندر شاید وہ کچھ کرنے کی گراؤنڈز نہیں ہیں, وہ سرکمسٹانسز نہیں ہیں جس میں کوئی اس قسم کی بہت بڑی چیز کی جا سکے جیسا کہ کوئی کرنا چاہ رہا ہے. مجھے اب, میں اکیلا ہی نہیں ہوں, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی گراؤنڈ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں کسی بڑی چیز کرنے کے لیے, اعلان کرنے کے لیے, چیزوں کو کسی اور ڈائریکشن میں دھکا مارنے کے لیے. لیکن وہ اس ڈائریکشن میں چیزیں ابھی جا نہیں پا رہی ہیں, اور جان بوجھ کے ایک ہیجان, ایک ٹینشن, ایک بدامنی, ایک کانفلکٹ اور ایک پولرائزیشن جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے, جس میں یہ بیوقوف سیاسی جماعتیں, ایک طرف پی ایم ایل این, پی پی پی, اور دوسری طرف جو ہے یہ پی ٹی آئی, یہ مسلسل اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں رہے ہیں, اور اپنی جو بکواس اینڈ لیس ہے ایک دوسرے کے خلاف, ان کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم دا فرسٹ پرسن, آئی شوڈ بی آن دا ریکارڈ, کہ میں کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں
کہ ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس کو اکٹھے سر جوڑنے کی ضرورت ہے, بیٹھنے کی ضرورت ہے آن اے کپ آف کافی, آن لنچ اینڈ ڈنر, اور ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے نواز شریف صاحب کی, عمران خان صاحب کی, آصف علی زرداری کی, ان کو چاہیے کہ اپروو کریں اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو, کم از کم کوئی کامن ڈینومینیٹر پہ تو ایگریمنٹ کر لیں. ورنہ جس طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ ان سب کو کچھ نہیں ملے گا, ان سب کو بیوقوف بنایا جائے گا, یہ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور کوئی مسلسل چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیٹس موو فارورڈ. یہاں تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ڈیسپریشن افیئر ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی ڈیسپریشن افیئر کے اندر جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا ہے, پھر جلسے کو کینسل کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ ہی پچھلے 72 گھنٹے سے آپ ایک نئی کمپین دیکھ لیتے ہیں. اور وہ نئی کمپین یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے, یا پی ٹی آئی کے والنٹیئرز جو ہیں وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف, اور وہ ایک کیمپین جو ہے رن کر رہے ہیں, اور اس کیمپین کا جو ہے اس پہ پھر کیسز درج ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر ایک باقاعدہ میرے خیال ہے کہ ایک بڑا ہائی لیول قسم کی کمیٹی بن جاتی ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی. اس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو پکڑ کے ان سے معافیاں منگوائی جاتی ہیں, وہ اپنی کنفیشن کرتے ہیں. سو ایک آپ نیا ہی سین دیکھنے کی آپ کے سامنے آنے لگ جاتا ہے, جہاں ونس اگین یہ کوشش مجھے ایسا لگ رہا ہے, ونس اگین آئی ایم ڈوئنگ دی انالیسس, کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے پاپولر سیاسی جماعت ہے, لیکن دونوں چیزیں لیس امپورٹنٹ ہیں. دیٹ از دی اونلی فیڈرل پارٹی جس کے پاکستان کے تینوں صوبوں کے اندر اس کی پریزنس ہے, یعنی خیبر پختونخوا میں بھی, پنجاب میں بھی, کراچی کے شہر کے اندر بھی, اور میرا خیال ہے سندھ میں بھی اس کی بڑی اس کے لیے ایک ریسیپٹیوٹی پائی جاتی. تو رسپانسبلٹی تو یہ کہتی ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ وفاق کی زنجیر ہے جو پاکستان کی فیڈریشن کو کنیکٹ کرتی ہے, اور جو ارسٹوائل فاٹا ہے اس کے اندر بھی اس کی بڑی پاپولیرٹی پائی جاتی ہے. جتنے ڈسٹرب ایریاز تھے, سوات, فاٹا, کے پی, اس کے ڈسٹرب ایریاز جو ہیں ان سب میں اس کی بڑی پاپولیرٹی پائی جاتی. سو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس پاپولیرٹی کو ایکسیپٹ کر کے اس کی جو پولیٹیکل کنیکٹیوٹی ہے اسے فیڈریشن کی اسٹرینتھ کے لیے اور معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے استعمال کریں. آپ کو ڈیم بنانے ہیں, آپ کو بڑی چیزیں کرنی, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کیس اسٹیبلش کیا جائے, اور بہت ہی بچگانہ قسم کا کیس, چائلڈش, مطلب چائلڈش لفظ سے علاوہ کوئی اور لفظ کیا اس کے لیے استعمال کریں گے آپ. بہت سے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن چائلڈش از دی اپروپریٹ ورڈ. کہ وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کے پروسیس سے کچھ نہیں سیکھا, وہ پاکستان کی سب سے بڑی فیڈرل پارٹی کے خلاف یہ کیس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وطن دشمن ہے, یہ ملک دشمن ہے, یہ افواج پاکستان کے خلاف کیمپین رن کر رہی ہے, یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. give me a break. اور اس کے اندر بجائے اس کے کہ جو ان نون قسم کے ہر قسم کی بکواس اور خرافات جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ لکھی جاتی ہے, اگر آپ اس ساری خرافات پہ ریئیکٹ کرنے لگے, اور وہ خرافات ہر سائڈ سے آ رہی, ہر سائڈ سے وہ آ رہی, اگر آپ اس ساری بکواس خرافات جو ہر قسم کے قوانین, ایک دو نہیں درجنوں قسم کے جو قوانین ہیں, اگر آپ میرے ہی صرف ٹویٹر ہینڈل پہ چلے جائیں گزشتہ کئی مہینوں میں یا سالوں میں, وہاں جس قسم کی بکواس لوگ لکھتے ہیں, جس قسم کے الزامات لکھتے ہیں, جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے, روز لکھتے ہیں. بلکہ باقاعدہ ٹیمز کی ڈیوٹی لگائی گئی. ایک صاحب جو تھے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے میرے خیال ہے اپریل کے بعد یا اپریل سے پہلے مارچ میں مجھے وارن کیا کہ جی ہم تو تمہارے خلاف ایسی ٹیمیں چھوڑ دیں گے کہ تمہیں یہ ملک چھوڑ کے دوڑنا پڑ جائے گا, تمہیں سانس نہیں آئے گا, تمہارا کنڈا ہو جائے گا, یہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ انہوں نے ٹیم بھی لگائی ہوئی ہے, اور وہ وہاں پہ میں جیسے کوئی ٹویٹ کرتا ہوں وہ آ کے ہر قسم کی بکواس خرافات کاؤنٹر کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن آئی ایم ناٹ دی اونلی ون, ہر آدمی کے ساتھ, ہر پولیٹیشین کے ساتھ, ہر ٹیلی ویژن کے پرسن کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. اگر آپ ان سارے کامنٹس کے اوپر ریئیکٹ کرنے لگ جائیں تو اس میں 250 قسم کے قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کے اوپر بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو پکڑ کے اس کے اوپر سلیکٹیو اپلیکیشن لا کی شروع کر دیتے ہیں. اینی سچ اپلیکیشن آف لا which is merely selective in its nature is no law. So یہ جو پاکستان میں ایک ریت ہے, ایک روایت ہے, ایک عادت پڑ گئی ہے اس پوری سازش کے اندر, اس چیز کے اندر پاکستان کے میڈیا کے بہت سے کامنٹیٹر شامل ہیں جو ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے اس طرح کی باتیں دہائی شروع کر دیتے ہیں. لگتا ہے کہ پتہ نہیں جن آ گیا ہے, دیو آ کے بیٹھ گیا ہے, قتل عام ہو گیا ہے, میسکر ہو گئے. جو ایکچوئل چیزیں ہیں جہاں فزیکل وائلنس ہوتی ہے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر, اس پہ تو کوئی ریئیکٹ کرتا نہیں ہے, جو کھلم کھلا ایک ریپبلک اور سسٹم آف لا کی وائلیشن ہے. لیکن فلاں نے فلاں کو کیا کہہ دیا ہے, فلاں جملے کا کیا مطلب تھا, فلاں نے کیا رسپانسبل بات کر دی ہے, اس پہ ہر وقت یہاں پر فضول اور ہذیانی قسم کی جو ہے وہ ایک ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, اور ایشوز کو اس سے اس کی جو حقیقت کو ڈسٹارٹ کر کے
ایک بہت ہی ایگزیجریٹڈ فارم میں ایک تھریٹ پرسیپشن کے طور پہ بنایا جاتا ہے. تو ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی فیڈرل پارٹی جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف ایک کیمپین رن کر رہی ہے, ایز اف کہ افواج پاکستان تو کوئی 16 سال کی لڑکی ہے جس کے خلاف اگر کوئی بات کر دے گا تو اس کو فرق پڑ جائے گا. بھائی دی افواج پاکستان از ناٹ ون انسٹیٹیوشن, از اے کلیکشن آف ہنڈریڈز آف انسٹیٹیوشنز, اٹس اے پلیتھورا آف انسٹیٹیوشنز. اس میں کسی وقت بھی 5 لاکھ لوگ تو کام کرتے ہیں, شاید 3 ملین لوگ جو ہیں وہ ویٹرنز ہیں. افواج پاکستان جو ہے اس کو کسی فضول آدمی کی فضول بکواس جو ہے 2 کامنٹ اور ٹویٹر سے فرق جو ہے وہ بالکل بھی قطعی طور پر نہیں پڑتا. اور سب سے جو انٹرسٹنگ اس میں چیز ہے کہ اس وقت افواج پاکستان کے جو ڈیفینڈرز ہیں وہ وہی تھے جو چند مہینے یا چند سال پہلے جو ہیں وہ افواج پاکستان کے بارے میں ہر قسم کی عجیب بات اور یا خرافات جو ہے وہ بکواس کرے. یہاں پر ایک دوسرا نیا کوشچن کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی ان نون اور انسگنیفیکنٹ بندے جن سے کنفیشنز کرائی جا رہی ہے, جن کو دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں, کنفیشن کرتا ہوں, تو پھر جو کچھ نواز شریف صاحب کہتے رہے, جو کچھ محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی رہی, جو کچھ خواجہ سعد رفیق کہتے رہے, جو کچھ رانا ثناء اللہ کہتے رہے, جو کچھ اور بہت سے اور لیڈران کہتے رہے جن کی ویڈیوز لوگ نکال کے ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں روز, تو پھر تو اس کے اوپر بھی وہاں پر بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا, وہاں تو ہوا نہیں. تو دیٹ از دی سلیکٹو اپلیکیشن آف لا which is not a law, which is totally meaningless, which is ridiculous and which is basically پولیٹیکل ان نیچر. اب ہم آ جاتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل والے معاملے پہ. یعنی ڈاکٹر شہباز گل جو ہے جن کو اریسٹ کر لیا گیا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے, ڈاکٹر شہباز گل از چیف آف اسٹاف ٹو دا فارمر پرائم منسٹر عمران خان, اینڈ ڈاکٹر شہباز گل از اے پولیٹیشین. وہ اپیئر ہوتا ہے ایک ٹیلی ویژن ڈسکشن میں, نیوز میں, اور وہ اسی کیمپین کی کو ایکسپلین کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو اور انالیسس دے رہا ہے. وہ کہ یہ فیکٹ تھوڑا دے رہا ہے کہ فلاں لڑکی جو ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی نے فلاں لڑکی کو, فلاں شخص نے ایکس وائی زیڈ نے فلاں لڑکی ایکس وائی زیڈ کو ریپ کر دیا ہے 5:30 پہ. یہ وہ فیکٹس ہوتے ہیں. یہ گزشتہ رات مجھے پتا ہے کہ 12:30 بجے فلاں بلڈنگ کے اندر فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا یا ریپ کر دیا, یا وہاں کسی نے $1 ملین یا $1 بلین یہ اس قسم کی ٹرانزیکشن کی, یا فلاں کے بینک اکاؤنٹ سے فلاں کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے, یا فلاں شخص نے فلاں شخص کو جورسڈکشن میں یہ پلاٹ الاٹ کیا. یہ میں ایگزامپلز آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ریئیکشن کرنا ہوتا ہے لا نے وہ ہوتا ہے آن ایلیگیشنز آف فیکٹس. جب اب یہ کہتے ہیں کہ مسٹر قاسم احمد یا مسٹر ایکس وائی زیڈ جو ہیں اس نے یہ قتل کیا ہے, یا اس نے بلڈنگ اڑائی ہے, یا اس نے یہ کرپشن کی ہے, یا اس نے فلاں کیس کے اندر پیسے لیے ہیں, یا اس نے کرپشن کر کے چیز کی ہے, وہ چیز ہے جہاں دی آرم آف دا لا ہیز ٹو ریئیکٹ, ناٹ آن این اوپینین آف سم ون. کہ ایک آدمی آ کے اپنی اوپینین اور اپنا انالیسس یہ دے رہا ہے, اور وہ ہے بھی پالیٹیشین, اس کا کام ہی یہ ہے کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ کرے, اس کو آ کے ایکسپلین کرے. وہ پاکستان کے سب سے پاپولر سب سے بڑے ٹیلی ویژن چینل پہ جاتا ہے, اور وہ 10-15-20 منٹ میں اپنا پوائنٹ ہے, وہ 20 منٹ کی میں نے ساری آڈیو ویڈیو دیکھی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے. وہ شخص محض ڈاکٹر شہباز گل یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ نے ایک سیل بنایا ہوا ہے, گورنمنٹ کے سیل کی بات مسلسل ہو رہی ہے, پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہی. گورنمنٹ نے ایک سیل بنایا ہوا ہے, وہ سیل اس طرح سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سائملٹینیسلی ایک ہی قسم کے جب جو ٹویٹس کرتے ہیں اس کو بالکل ایک ہی لینگویج کے ٹویٹس کرتے ہیں, یہ ایک ہی وقت میں ایک ایشو کو لے کر چلتے ہیں. تو وہ سیل کا مقصد یہ تھوڑا ہے کہ کوئی ایک بلڈنگ ہوگی جس کے سامنے یہ لکھا ہوگا کہ روم نمبر 229 سے لے کے روم نمبر 239 تک, روم نمبر 200 سے 210 تک ایک اسٹریٹجک سیل ایگزسٹ کرتا ہے. ایک سیل ورچوئل ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں بہت سے لوگوں کو واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے ڈیجیٹل جو کنیکٹیویٹی کے ذریعے اکٹھا کر دیا گیا ہے, اور وہ ایک قسم کا نیریٹو شیپ کرتے ہیں. اس کی ڈیجیٹل سیل جو ہے یہ ایکٹیویٹی کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ثابت کیا جائے کہ تحریک انصاف اور افواج پاکستان جو ہیں, تحریک انصاف افواج پاکستان کے خلاف ہے. اور اپنے ڈیفینس میں وہ کہتا ہے کہ ہم تو پاکستان آرمی کے اندر, افواج پاکستان کے اندر اگر آپ آفیسرس کو دیکھیں, کیپٹن, میجر, کرنل, بریگیڈیئرس کو دیکھیں, تو ہم سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہیں. اچھا, اس کے اوپر یہ کیس بنا دیا گیا ہے کہ اس نے افواج پاکستان کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی. کیوں افواج پاکستان کو کہ آفیسرس کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں؟ دنیا بھر میں کیا جتنے آفیسرز ہوتے ہیں افواج کے ووٹ نہیں ڈالتے؟ جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی ایک پولیٹیکل اوپینین ہوتی ہے, ان کی ایک پولیٹیکل چوائس ہوتی ہے. کیا پاکستان کی فوج جو ہے یہ انگلستان سے آئی ہے, یہ کوئی جرمنی سے آئی ہوئی ہے؟ کیا وہ انہی سڑکوں کے اوپر, انہی بازاروں میں, انہی مارکیٹس میں, انہی گھروں میں نہیں رہتے؟ کیا ہر گھر کے اندر جہاں پر ایک آدمی سول آفیسر ہے یا پولیس آفیسر, کیا اسی گھر میں اس کے 2 بھائی, 1 بھائی یا بہن جو ہے وہ فوج میں نہیں ہے؟
کیا پاکستان کی فوج جو ہے امپورٹ ہوئی ہوئی ہے کہیں سے کہ ہمیں ان کی فیلنگس کا نہیں پتا؟ تو سب کو نظر آ رہا ہے. آپ کو سڑکوں پہ لوگ ملتے ہیں, جب آپ جلسوں میں جاتے ہیں وہاں آپ کو آفیسرز ملتے ہیں. میں کھڑے ہو کے ویلاگ کر رہا تھا ڈی چوک کے اوپر اپنا, تو لوگوں نے گاڑیاں روک کر مجھ سے جو سیلفیز وغیرہ کی بات کی, اس میں آفیسرز بھی تھے. میں ایک دن زخمی ہو گیا یہاں پہ F6 میں, تو وہاں جو لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ آفیسرز تھے. مجھے جو ہاسپٹل لے کر گئے وہ بھی ایک میجر صاحب تھے. تو یہ کس قسم کی بات جو ہے اسلام آباد پولیس کے کیس کے اندر ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آفیسرز کی اندر ہم بہت زیادہ پاپولر ہیں. یہ تو اس نے ایک فیکٹ اسٹریٹ کیا ہے. اگر آپ کو کچھ شک ہے تو آپ اس کا سروے کروا لیں. لیکن آفیسرز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتے. وہ اوورٹلی پولیٹیکل سمبلس کو, فلیگس کو, ایمبلم کو کیری نہیں کر سکتے. وہ اپنی پولیٹیکل اوپینینز کو پبلک سفیئر کے اندر ایکسپریس نہیں کر سکتے. دس از ناٹ اونلی ان پاکستان, یہ برٹن میں بھی یہی ہے, یہ انڈیا میں بھی یہی ہے, یہ امریکہ میں بھی یہی ہے. وہ اپنی یونین نہیں بنا سکتے, وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے. وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس نہیں کرتے, وہ اپنے اوپینین کو لے کر نہیں چلتے, وہ کوئی یونین بازی نہیں کرتے, وہ اپنے نام سے کوئی ٹویٹ نہیں کرتے, مطلب وہ اپنے پورے ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں. سو یہ پورا کا پورا کیس بنایا گیا ہے ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر. یہ ٹوٹلی میلافائڈ ہے, اللیگل ہے, اس کا سر پیر کوئی نہیں ہے. جس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کو اغوا کیا گیا ہے, ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں, یہ تو ایک دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کے بعد یہ سیریس کویشچن کھڑا ہو گیا کہ کیا عمران خان کی ذات کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, خاص کر کے ایسے وقت میں جب کوئی بہت زیادہ خوفزدہ ہے کہ 13 اگست کا لاہور ہی کا, یعنی اسلام آباد سے جلسہ لاہور چلا گیا تو بھی جو ہے کسی کو نیند نہیں آ رہی. تو وہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس جورسڈکشن کے ایشو کے اندر کہ پنجاب پولیس جو ہے اس کا بنی گالہ میں نہیں آنا چاہیے. ان دا نارمل سیٹس آف سرکمسٹانسز کسی بھی پروونشل پولیس کو اسلام آباد کی فیڈرل ٹیریٹری میں, انلیس کہ وہ کسی پروونشل ایگزیکٹو کے ساتھ جو 10-15-20 لوگ ہوتے ہیں, کے پی کے چیف منسٹر, پنجاب کے چیف منسٹر یا سندھ کے چیف منسٹر کے ساتھ جو فورس آتی ہے, ادروائز فورس کو نہیں آنا چاہیے. اور آئیں تو وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جو پرمیشن سے, جورسڈکشن سے ان کو نوٹیفائی کر کے, اور وہ اسی طریقے سے ہر وقت ہر چیف منسٹر کی یا انٹیریئر منسٹر کی فورس تھوڑی سی ان کے ساتھ ضرور اسلام آباد میں آتی ہے, نئی بات نہیں. لیکن یہاں تو ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہاں تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے جو مسلسل قانون کا نام استعمال کر کے غیر قانونیت, لا قانونیت, انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. کیا اے آر وائی کا سڈنلی سنیپ ایکشن کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کے پریشر میں بند ہو جانا لیگل ہے؟ کیا ڈاکٹر شہباز گل کا اغوا ہو جانا, جس طرح سے اغوا ہوا, کیا یہ قانون ہے؟ جس طرح سے ایاز امیر کو لاہور میں 6 لوگوں نے سڑک پہ زد و کوب کیا ایک دن کے بعد ان کی جو اسپیچ تھی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے سیشن میں, کیا وہ لیگل ہے؟ جس طرح سے سمیع ابراہیم کو ہیجڑے بھیجے گئے اور ہیجڑے کو ساتھ ایک کیمرہ مین آیا ویڈیو بنانے کے لیے, کیا وہ لیگل ہے؟ اگر یہ سب کچھ لیگل نہیں تھا, یہ ظاہر ہے لیگل نہیں ہے, تو اس پہ کس قسم کا ایکشن کیا ہے اب تک؟ ایاز امیر کے خلاف جن لوگوں نے مار پیٹ کی, کیا وہ گرفتار ہوئے؟ کیا سمیع ابراہیم پہ جنہوں نے حملہ کیا اور ویڈیو بنانے کے کیمرہ مین آیا تھا, کیا وہ گرفتار ہوا؟ کیا ڈاکٹر شہباز گل کو جس طرح سے اٹھایا گیا اس کے اوپر ابھی تک یہ جو ہے یہ کوئی لیگل ایکشن تھا؟ اچھا, اب اے آر وائی پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں, اے آر وائی کو جو پیمرا نے نوٹس دیا, میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نوٹس تو کلوزر کا ہے ہی نہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی کیبل آپریٹرز پہ کہیں سے دباؤ آیا گورنمنٹ کی سائڈ سے, اور کیبل آپریٹرز نے اے آر وائی کو سوئچ آف کر دیا. یہ ایک نئی چیز ہے. گزشتہ 3.25 سال میں جو عمران خان کی حکومت رہی ہے, وہاں ٹیلی ویژن اور بڑے انٹالرنٹ تھے, مطلب آئی مس سے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی بڑے انٹالرنٹ تھے, ہر وقت بولتے رہتے تھے مختلف چینلز کے خلاف. لیکن کسی چینل کو, اور نوٹسز بھی گئے ہوں گے چینلز کو, فائنز کا بھی کہا گیا ہوگا, لیکن کسی ٹیلی ویژن چینل کو اس طرح سے سنیپ کلوزر تو اس کا نہیں ہوا. سنیپ کلوزر ہونا بھی نہیں چاہیے. پاکستان واحد جورسڈکشن ہے جہاں ایک میجر ٹیلی ویژن چینل کو بغیر کسی لیگل پروسیس شروع نہیں ہوا تو آپ نے اس کا کلوزر کر دیا. آپ نے اس کو موقع تو دینا ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کریں. شہباز گل آ جائے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرے, جن لوگوں سے اس کی ڈسکشن ہوئی ہے ان کا پوائنٹ آف ویو سن لیں, ان کے وکیل آئیں, ان کے کاؤنسلز آئیں, اس پہ بحث ہو 10-15-20 دن, پھر آپ فیصلہ کریں کہ فائن کرنا ہے یا 10 دن کے لیے بند کرنا ہے, جیسا کہ ایک زمانے میں جیو کے ساتھ ہوا تھا 2014 کے اندر. وہ بھی ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ تو مطلب کوئی اس کی لیگیلٹی ہی پورے ایکشن کی نہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس نے اتنا اسٹریچ کر دیا ہے لا کی ڈیفینیشن کو کہ اس میں پنجاب پولیس آ جائے یا خلائی مخلوق آ جائے. مجھے خطرہ تو یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس نہیں ہے, یہاں تو کہیں باہر کی کسی طاقت کو الٹیمیٹلی نہ آنا پڑ جائے. جو الٹیمیٹلی سوورینٹی کا لاس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سوورینٹی کا لاس یہ ہوتا ہے کہ باہر کی طاقتیں آپ کو بتانے لگ جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے اندرونی معاملات کو کیسے چلانا ہے. جیسے میں نے ٹویٹ کیا کہ دعا زہرا کے پیرنٹس جو تھے
جس کا آپ نے مسلسل ذکر سنا, اس لڑکی کے پیرنٹس کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی انٹرنل جو ہاؤس مینجمنٹ تھی, ہوم مینجمنٹ تھی, فیملی مینجمنٹ تھی, اس میں اتنے فیل ہو گئے کہ ان کی اور ان کی لڑکی کے درمیان کا کانفلکٹ جو ہے اس میں ان کی جو سوورینٹی تھی, ماں باپ کی جو جنمن بچہ تھا ان کی سوورینٹی, ان کی مورل اتھارٹی کو سوسائٹی نے, کورٹس نے, پولیس نے, لیگل آرڈر نے, میڈیا نے اس کو چیلنج کر دیا. جب آپ کو IMF یہ کہتی ہے کہ آپ کو کرپشن کے لیے پروٹوکول بنانے کی ضرورت ہے, جب IMF آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کس طرح سے رن کرنا ہے, جب IMF آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا ڈیٹ ریشو کیا ہونا چاہیے, جب IMF آپ کو بتاتی ہے کہ کس قسم کے ٹیکسز یا کتنے ٹیکس کے اہداف آپ کو پورے کرنے, تو آپ کی اکنامک سوورینٹی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جس طرح سے پاکستان میں کورٹس کے لیگل پولیسنگ میٹرز, یہ ٹیلی ویژن چینل بند کرنا, یہ پیمرا کا استعمال کرنا, یہ تھریٹس لگانا, لوگوں کو اٹھانا, سڑکوں پہ مارنا, لوگوں کو اٹھا کے لے جانا, جیسے ڈاکٹر شہباز گل کو کیا, تو آپ کی انٹرنل لیگل جورسڈکشن کو بھی آپ خود ہی تباہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی سٹیج پہ آپ بین الاقوامی جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں یا یونائٹڈ نیشن ہے, آپ اس کے لیے بھی گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کنٹری نیوکلیر کنٹری ہے, امپورٹنٹ کنٹری ہے, جوہری طاقت ہے, یہ تو بڑا خطرناک ہے, ان کے پاس تو کوئی لیگل انسٹرومنٹس ہی نہیں ہے چیزوں کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنے کی. تو آپ ایک اپنی بیوقوفی اور نادانی میں ایک گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں, اپنی سوورینٹی کو ہر دن ہر ہفتے اپنے آپ کو جو ہے وہ لوز کریں. حل آف کورس کورٹس میں ہے, لیکن ونس اگین کورٹس کچھ نہیں کر سکتی جب تک ایک بڑی اویئر پبلک اوپینین جو ہے وہ شیپ نہیں ہوتی. ان تمام ایشوز کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اوپینین شیپ کریں, گالیاں نہ نکالیں لوگوں کو, اوپینین شیپ کریں, آرگومنٹ ڈیولپ کریں, آپس میں ڈسکشن کریں, اور وہ ڈسکشن گھر, آفس, کالج, اسکول, بزنس پلیس میں, سڑک پہ, دکان پہ ہوتی ہے, اس کو پیسفل طریقے سے ہونا ہے. اس کا مطلب پتھر مارنا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے پبلک اوپینین کو شیپ کرنا. تھینک یو.